अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। नावल बे लिबास मोहब्बत बहुत ही बोल्ड नावल आपकी खिदमत में पेश करने जा रही हूँ। रीमा अबाए में मुंह छुपाए रो रही थी कि दानियाल थोड़ा सख्त लहजे में बोला, रीमा ऐसा क्यों हुआ है जो तुम इतना चिल्ला उछल रही हो? यार मैं तुमसे प्यार करता हूँ और बस हो गया, और ये होना ही था। रीमा एकदम भड़क उठी, बकवास बंद करो। रीमा ने बाहर का नज़ारा देखा लेकिन वहाँ कोई न था। जगह वीरान थी और उसका सर अभी भी भारी था। वो चिल्लाई, खुदा के वास्ते मुझे घर छोड़ दो, अभी मुझे और भी नोचना है। वो आंखें बंद किए अपने जिस्म की तरफ इशारा करते हुए चिल्लाई और चीख चीख कर रोने लगी, लेकिन वहाँ कोई न था। वो दानियाल का चेहरा तक न देख पा रही थी। दानियाल खामोश हो गया और गाड़ी को उस रूट की तरफ ले दिया जहाँ से रीमा को उठाया था। जैसे गाड़ी स्टार्ट हुई, रीमा अबाया पहनने लगी और दोबारा दुपट्टे से नकाब कर लगाने लगी। उसकी आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे और उसने जल्दी से मोबाइल ऑन किया और किरण की दोस्त को मैसेज किया कि किरण से कहो कि घर आ जाए, मैं घर आ रही हूँ। ये कहकर उसने दोबारा नंबर बंद कर दिया। ब्लड अभी भी उसकी रगों से आहिस्ता आहिस्ता बहकर उसके सफेद ट्राउजर पर लग रहा था। दानियाल व्यू मिरर से रीमा की हालत देखकर अब थोड़ा शर्मिंदा हो रहा था। उसे एहसास हो रहा था कि आज उसने गलत किया, लेकिन वह खामोशी से गाड़ी चलाता रहा। उसी जगह पहुंचकर दानियाल ने गाड़ी स्लो करने के बाद रोक दी और पूछा कि आगे किस तरफ जाना है, लेकिन रीमा बिना कुछ कहे उतरी और डोर को बंद करने से पहले ही रोती हुई उतर गई और जैसे डोर को ओपन करके उतर गई। आवाज में बोली कि दानियाल, मैं तुम पर एतबार करके आई थी, लेकिन आज जो तुमने मेरे साथ किया वो तुम्हें मैं कभी माफ नहीं करूंगी और अब मेरा खुदा तुमसे इसका हिसाब लेगा। वो जोर से डोर को बंद किए चल दी। दानियाल को उसकी बात दिल पर लगी और वो ऐसे फौरन उसे रोकना और मनाना चाह रहा था कि उससे गलती हुई, लेकिन अब वो जा चुकी थी। दानियाल ने गाड़ी को लॉक किया और पीछे जाने लगा। जैसे ही रीमा घर में दाखिल हुई, दानियाल देखता रहा। फिर दानियाल मुड़कर वापस अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। अब शॉप से गोल्ड ली पे लंबे लंबे कश लेने लगा और गाड़ी में बैठकर पिछली सीट की तरफ देखा और बोला, मैंने उसके साथ अच्छा नहीं किया, गलत किया यार, शट। वो फिर मूड को बदलने के लिए उसने मोबाइल निकाला और रीमा की तस्वीर देखी और आह भर कर बोला, इतनी खूबसूरत लड़की को कैसे ना काम डालता यार। वो इतना अच्छी होती तो आती। वो मुतमईन मुस्कुरा कर बोला और फिर से नुसरत फतेह अली खान की एक गजल लगी और रीमा को कॉल करने लगा, लेकिन नंबर अभी भी बंद था। फिर अपने दोनों मोबाइल और वॉलेट को साइड वाली सीट पर रखकर उसने रेस बढ़ा दी। वो रीमा को सोच रहा था और एक हाथ से अपने हाथ हिस्से को पकड़कर उस पर फख्र कर रहा था। फिर रीमा को सोचते हुए उसने रीमा के साथ बनाई हुई सेक्सी वीडियो चलाकर देखने लगा। कमाल यार, क्या साइज है, क्या चीज थी, मजा आ गया। वो वीडियो में खो सा गया, लेकिन अचानक उसकी नजर सामने कुत्ते पर पड़ी और उसने फुल जोर से ब्रेक पांव पर रखा और लेकिन स्टीयरिंग इनबैलेंस हो गया और गाड़ी कलाबाजियां खाती दूसरी साइड पर जा गिरी और एक तेज रफ्तार ट्रक से जा टकराई। दानियाल का सर चकरा रहा था और हिल नहीं पा रहा था। गाड़ी का फ्रंट अंदर की तरफ धंस गया, जिसकी वजह से दानियाल की टांगे हिल न पा रही थी। गाड़ी में हर तरफ धुआं था और वहां गुजरते मुसाफिरों का रश लगने लगा। लोगों ने कोशिश करके फ्रंट डोर खोला और सीट बेल्ट को खोलने लगे। गाड़ी का धुआं काफी बढ़ने लगा। लोगों ने दानियाल को जोर से खींचकर गाड़ी से अलग किया। उसके जिस्म से खून जगह जगह से निकल रहा था। खासकर टांगे खून में लदी हुई थी। एयर बैग और सीट बेल्ट की वजह से उसकी सिर्फ चेहरा और सर पर चोट नजर आई। जैसे ही दानियाल को गाड़ी से अलग किया, आग भड़क उठी और जिसमें उसका वॉलेट और दोनों मोबाइल भी मौजूद थे। रीमा खुद को कंट्रोल करते हुए घर में दाखिल हुई और रूम में आ गई, जहां किरण पहले से इंतजार कर रही थी। किरण ने जैसे मैसेज देखा तो घर आ गई और मम्मा से कहा कि रीमा मार्केट से होकर आ रही है। रीमा बगैर बाया उतारे बिस्तर पर उल्टी गिर गई और तकिए में मुंह दिए रोने लगी। किरण ने कोई वजह फिलहाल पूछना मुनासिब न समझा, बस वो इतना जानती थी कि कुछ बहुत गलत हुआ है। रीमा फूट फूट कर रो रही थी। किरण मम्मा को देखने लगी कि वो कहीं रूम में ना आ जाएं। ऐसे वो इस वक्त किचन में थी और भाभी भी अपने
مائکے گئی تھی کچھ دن سے۔ کچھ دیر کے بعد وہ اٹھی اور عبایا اتارا واش روم چلی گئی۔ خشک خون بہنے لگا اور اسے جگہ جگہ درد ہو رہا تھا۔ جب اس نے خود کو واش روم کے مرر میں دیکھا تو اس کی گردن اور ابھاروں پر کاٹنے کے نشان تھے۔ غسل کرنے کے بعد اس نے اپنے سفید ٹراؤزر کو ایک نظر دیکھا اور اس پر خون کے ہلکے سے نشان تھے۔ وہ سادہ شلوار قمیض پہنے باہر آ گئی۔ کرن جو اب تک خاموشی سے دیکھ رہی تھی پوچھ ہی لیا، کیا ہوا ہے؟ ریما نے جواب دیا، کیا ہونا تھا، اس کو جو چاہیے تھا وہ لے گیا اور مجھے جو چاہیے تھا وہ مل گیا۔ اس نے بہت مختصر جواب دیا۔ کرن لے گیا، مل گیا مطلب؟ ریما نے، اس نے میرے ساتھ سیکس کیا، وہ بس میرا جسم لینے آیا تھا، وہ جو لے گیا۔ کرن آہستہ آواز میں پوچھنے لگی، اور تمہیں کیا ملا؟ ریما، سبق، نصیحت کہ آئندہ اعتبار نہ کروں کسی پر۔ وہ خاموش ہوگی اور پھر بولی، لیکن یار اب میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں جس پر میں غرور کر سکوں۔ وہ پھر خاموش ہوئی اور ایک آنسو بہا اور دانتوں میں ہونٹ پیستے دوبارہ بولی، اس میں یا کسی میں اتنا دم نہیں تھا کہ تمہاری بہن کو حاصل کر سکے، اس لیے اس نے مجھے بے ہوش کیا۔ وہ کرن کی طرف دیکھ کر بولتی گئی اور کرن خود اس کی بات سن کر حیران تھی اور پوچھنے لگی کہ وہ بے ہوش کیسے ہوئی۔ ریما موبائل کو فی الحال آن نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اب دانیال سے رابطہ رکھے یا اس کے کالز یا میسیجز دیکھے۔ اسے خود سے نفرت ہو رہی تھی اور اب اس نے ارادہ کر لیا کہ اب وہ ہر وہ اکاؤنٹ اور تعلق ختم کر دے گی جو دانیال سے وابستہ ہو۔ گاڑی کا فیول ٹینک پھٹنے سے آگ بھڑک اٹھی تھی۔ آگ لگنے سے دانیال کا وائلٹ اور دونوں موبائل کے ساتھ اس کی گاڑی میں کافی حد جل گئی۔ موٹر وے پولیس بھی پہنچ گئی۔ ڈیمیج کار کو اپنی کسٹڈی میں لے لیا اور دانیال کو چیک کرنے لگے۔ دانیال کا کافی خون بہہ چکا تھا اور وہ بے ہوش تھا۔ اس کے پاس کوئی موبائل وائلٹ کچھ نہ تھا اور اس کے گھر والوں کو انفارم کیا جا سکے۔ کچھ دیر میں پولیس اور ریسکیو والے بھی پہنچ گئے اور ایسے لاہور کے سرکاری ہسپتال میں لے گئے۔ دانیال کی حالت کافی سیریس ہو رہی تھی۔ پولیس کے کہنے پر ڈاکٹرز نے آپریشن سٹارٹ کر دیا اور دانیال کی ایک ٹانگ اور ایک بازو فریکچر ہونے کے علاوہ اسے مثانے پر گہری چوٹ آئی تھی اور اس چوٹ کی وجہ سے مثانے میں بلڈ جمع تھا جو نفس سے بہہ رہا تھا۔ مثانے کے لیے ایک یورولوجسٹ کو بلایا گیا۔ یورولوجسٹ کو اندازہ ہو گیا کہ مثانے کی رگوں کے ساتھ پینز بھی کافی رگیں ڈیمیج ہو چکی تھیں۔ دانیال کا آپریشن ہوئے 5 گھنٹے ہو چکے تھے اور اسے آہستہ آہستہ ہوش آ رہا تھا۔ نرس نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ گھبرائیں نہیں، لیٹے رہیں، آپ ٹھیک ہیں۔ ایک بے ہوشی کا انجیکشن لگا دیا۔ دانیال جو غنودگی کی حالت میں ہلنے کی کوشش کر رہا تھا، انجیکشن لگنے کے بعد دوبارہ بے ہوش ہو گیا۔ مغرب کی اذان ہونے لگی۔ آج کافی دنوں کے بعد ریما نے وضو کیا اور نماز پڑھنے لگی۔ وہ توبہ کرنے لگی۔ اسے اپنی غلطی کا احساس تھا۔ وہ رو رو کر اللہ سے معافی مانگنے لگی اور ساتھ دانیال کے برے انجام کی بد دعا کرنے لگی۔ اس نے ابھی تک موبائل آف کیے ہوئے تھا۔ اس نے موبائل آن نہیں تھا۔ رات سوتے وقت سارا منظر اس کے سامنے آ رہا تھا۔ اچانک وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور کچھ یاد کر کے خود سے بولی، اس کی کنڈوم میں نے خود پھینکے تھے گاڑی سے، پھر اس نے 2 بار یوز کیے تھے یا نہیں، کہیں میں پریگننٹ، یہ سوچ کر اس کے دل کی دھڑکن تیز ہوگی۔ اب کیسے کروں یا کروں؟ وہ پریشان ہونے لگی۔ اسے اب پھر سے ڈر لگ رہا تھا کہ دانیال کی وجہ سے پریگننٹ نہ ہو جائے۔ وہ اب سوچنے لگی۔ ریما نے موبائل آن کیا اور سیدھا دانیال کو کال کی، لیکن اس کا نمبر بند تھا۔ اس نے میسیجز بھی چیک کیے لیکن بند تھا۔ اسے اب اور غصہ آنے لگا اور وہ اٹھی اور اس غصے کو اپنے لمبے بالوں پر نکال دیا اور ان کو اوپر تک کٹ کر دیے۔ دانیال کو جب دوبارہ ہوش آنے لگا اور اب وہ اتنے ہوش میں تھا کہ بول پا رہا تھا، اس نے پانی مانگا اور نرس سے پانی پلایا اور ڈاکٹر کو بلانے چلی گئی۔ دانیال نے اپنی حالت کو دیکھنے لگا۔ وہ بس ایک جبے میں تھا، بغیر شلوار کے۔ اس نے دیکھا کہ نفس پر ایک بھاری پٹی ہے اور ایک پیشاب کی ٹیوب لگی ہے اور اس کا ایک کندھا اور ایک ٹانگ پوری ران تک پاؤں تک پلستر میں تھی۔ دوسری ٹانگ پر بھی بینڈیج کی ہوئی تھی۔ دوسرے ہاتھ میں ایک ٹرپ لگی ہوئی تھی اور اسے سر پر ہلکی پٹی کا احساس ہوا۔
وہ بس دعا کر رہا تھا کہ کوئی زیادہ مسئلہ نہ ہوا ہو۔ اتنے میں ایک پولیس والا ڈاکٹر روم میں آیا اور ڈاکٹر معائنہ کرنے لگا اور ساتھ پوچھنے لگے، بیٹا کیسی طبیعت ہے، ذرا اپنے بارے میں بتاؤ۔ دانیال نے اپنے بارے میں بتایا کہ وہ کون ہے اور کہاں سے ہے، پھر نرس کو دیکھتے ہوئے بولا، میرا موبائل کہاں ہے، مجھے ڈیڈ کو کال کرنی ہے۔ وہ اب کافی پریشان تھا۔ تب پولیس والے نے نامزید کہا کہ آپ کی جیب سے کچھ نہیں ملا اور آپ کی گاڑی مکمل طور پر جل چکی ہے۔ اب آپ اپنے ابو کا نام اور نمبر بتائیں تاکہ ان کو آگاہ کر سکیں۔ ڈاکٹرز کے جانے کے بعد دانیال نرس کو دیکھنے لگا جو خود بہت حسین تھی اور خود سے کہنے لگا، کیا قسمت ہے یار میری، ماشاءاللہ ہر طرف حسن ہی حسن مل رہا ہے، جاتے تک اس سے دوستی کر تو لوں گا۔ پھر وہ نرس سے مخاطب ہوا، آئینہ ہے، مجھے آئینہ تو دکھا دیں۔ نرس، سوری، آئینہ کیوں، دانیال چہرہ دیکھنا ہے کہ کوئی خراش تو نہیں آئی۔ نرس نے نہیں کا جواب دیا اور ڈرپ اتار کر وہاں سے موجود دوسرے مریض کے پاس چلی گئی۔ دانیال کے ابو کو اطلاع ملتے ہی ہسپتال پہنچے اور وہ اسے اس حالت میں دیکھ کر بہت پریشان ہوئے۔ پھر اس سے ملنے کے بعد ڈاکٹر سے ملے۔ ڈاکٹر نے ان کو ان کے بیٹے کی رپورٹ اور حالت تفصیل سے بتاتے ہوئے کہا کہ اس حادثے کی وجہ سے اس کے مثانے اور پنس پر شدید چوٹ آئی ہے، جس کی وجہ سے اب وہ شادی کرنے کے قابل بالکل بھی نہیں رہا۔ یہ خبر سن کر اس کے ابو کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ انہوں نے اس کا حل جاننا چاہا، کوئی حل۔ وہ اس علاج کے لیے دنیا کے کسی بھی کونے میں جانے کے لیے تیار تھے، لیکن ڈاکٹر نے صاف صاف کہہ دیا کہ نبض کی رگیں بالکل ختم ہو چکی ہیں، اب اس کا کہیں بھی کوئی حل موجود نہیں ہے، اس لیے اس کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا۔ 4 دن بعد جب ہسپتال سے ڈسچارج ہونے لگے تو دانیال کو اندازہ ہوا پیشاب کی نالی اب تک نہیں ہٹائی گئی۔ تب اسے اپنی رپورٹ کی حقیقت کا پتہ چل گیا۔ وہ وہیں ہسپتال میں چلا چلا کر رونے لگا اور اس کے ماں باپ نے اسے تسلی دی کہ وہ چھوٹے بچے کی طرح روتا رہا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ لٹ چکا ہے، اسے کیے گی سزا مل گئی ہے۔ وہ شرمندگی کی وجہ سے نظر تک نہ اٹھا پا رہا تھا۔ اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ ایک زندہ لاش ہے اور ابھی کے ابھی مرنا چاہ رہا تھا، کیونکہ اب وہ جانتا تھا کہ اب مرنے سے بھی بدتر زندگی ہونے والی ہے۔ اس کے دماغ میں ریما کی آخری بات یاد آ رہی تھی۔ وہ جان گیا کہ اس کو کیے کی سزا مل گئی ہے۔ ریما 2 دن تک دانیال کا نمبر ملاتی رہی، لیکن اس کا نمبر بند تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ دانیال جیسے لڑکے مطلب نکالنے کے بعد نمبر چینج کر لیتے ہیں، وہ جلد کچھ کرنا چاہتی تھی۔ پیریڈز کو ابھی 7 دن 8 دن پڑے تھے، لیکن وہ انتظار بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے اس نے فوراً ہی اپنے ایک دوست نور سے بات کرنے کا سوچا۔ وہ جانتی تھی کہ نور ایک اوپن مائنڈڈ لڑکی ہے جو اسموکنگ ڈرنک کے ساتھ ساتھ اکثر ڈیٹ وغیرہ پر جاتی ہے، ضرور اس کا حل بتائے گی۔ ریما نے نور کو کال کی اور بتایا کہ اس کی ایک کزن نے اس کے ساتھ سیکس کیا ہے، اب تو وہ اپنی پریگننسی چیک کرنا چاہتی ہے، تو وہ کیا اسے سٹپ لے کر دے سکتی ہے۔ نور پہلے تو اس بات سے کافی حیران ہوئی کہ وہ ایسے کیسے سیکس کروا سکتی ہے، کیونکہ اول تو وہ ایسی نہیں ہے، دوسرا سٹار سے ہی اسد کا ذکر کرتی تھی اور نور یہ بھی جانتی تھی کہ اسد فی الحال باہر ہے۔ خیر، اس نے تفصیل ریما سے مل کر پوچھنے کا سوچا اور جواب دیا کہ وہ خود تو کبھی سٹپ لینے نہیں گئی، بلکہ عمیر اس کا بوائے فرینڈ لے دیتا ہے، مجھے لے کر دو کل ہی پلیز۔ ریما نے جلدی سے اس کی بات کو ٹوکتے ہوئے بولا، اوکے اوکے، میں عمیر سے کہتی ہوں، پھر کل ہی تمہارے پاس لے آؤں گی، پھر چیک کر لینا، اس نے اسے تسلی دی۔ نور اس بات سے حیران تھی، ویسے تو یہ دونوں کافی کلوز فرینڈ تھی، لیکن ریما نے اس سے بات اکثر چڑھتی تھی، وہ کیسے عمیر سے مل لیتی ہے اور اکیلے بغیر شادی کے۔ نور نے جب عمیر کو سٹپ کا کہا تو اس نے وجہ پوچھی تو نور نے بتا دیا کہ اس کی ضرورت میری ایک دوست کو ہے جو سیکس سے بھاگتی ہے، وہ آج مانگ رہی ہے۔ عمیر کے دل میں ایک خواہش سے پیدا ہونے لگی، لیکن اس نے فی الوقت کوئی سوال نہ کیا اور کہنے لگا، ٹھیک ہے، پھر کل ملتے ہیں، وہ سٹپ دے دوں گا۔ دو کیوں؟ نور نے پوچھا، اب ملنے آؤ گی تو ایسے نہیں جاؤ گی؟ وہ ہنسا، عمیر بس کر دو یار، میں تھک جاتی ہوں، لیکن اب آپ نہیں۔ نور ٹھہر کے پھر بولی، کریں گے، فی الحال کل اس سے ہو لوں پھر دیکھتے ہیں۔ نور سٹپ لے کر ریما کے گھر پہنچ گئی۔ ریما نے کرن کو چائے بنانے کا کہا، چائے دینے کے بعد کرن مما کے روم میں چلی گئی۔ نور اس سے علیحدگی میں اس کے کمرے میں اکیلی تھی۔
سٹپ دی اور سٹپ استعمال کا طریقہ بتایا۔ ریما کچھ دیر بعد واش روم میں گئی اور اس کے دل کی دھڑکن تیز تھی۔ کچھ پل کے بعد اس نے سٹپ کو دیکھا، وہاں ایک سرخ لکیر تھی اور اس نے ایک پھولا ہوا سانس نکالا اور نور کے ساتھ ریلیکس ہو کر لیٹ گئی۔ شکر بچ گئی، ریما مسکراتے ہوئے بولی۔ نور اس کی گال پر ہاتھ لگا رہی تھی اور اس کی گال کافی نرم ملائم تھی اور اس کا دل کہہ رہا تھا کہ اسے زور سے چوم لے۔ اتنے میں ریما اٹھ کر بیٹھ گئی۔ نور نے موڈ میں ہوتے ہوئے پوچھا، کچھ خوش نصیب نے چوس لیا اس خوبصورت جسم کو؟ وہ اس کے جسم پر نظر گھما رہی تھی۔ ریما نے آہ بھر کر خاموش ہوگی اور کچھ نہیں بتانا چاہتی تھی۔ پھر ایک جھوٹی کہانی بنا دی۔ ایک دور کا کزن آیا ہوا تھا، وہ گھر میں اکیلی تھی اور اس نے زبردستی کی۔ نور مسکرائی اور بولی، یہ کزن بھی عجیب ہوتے ہیں، مفت میں مزے لے لیتے ہیں۔ 2 ہفتے گزر گئے لیکن دانیال کا نمبر ابھی تک بند تھا۔ ریما اس تجسس میں ملا لیتی کہ بند کیوں ہے، اور وہ پھر اپنی ہی سوچوں میں گم تھی۔ بہت دنوں کے بعد اچانک اسد نے کال کی اور کہا، میری ٹکٹ ہو چکی ہے، میں 1 ہفتے تک پاکستان آ رہا ہوں، تم شادی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ 6 ماہ کی چھٹی لے کر آ رہا ہوں اور واپس اپنے ساتھ دبئی لے جاؤں گا۔ وہ اچانک اسد کی اس کال سے حیران رہ گئی اور اس نے اب اپنی سم بدل لینے کا ارادہ کیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ دانیال اب کبھی اس سے رابطہ کرے۔ وہ اسد کے واپس آنے پر اب اتنا خوش نہ تھی، لیکن اسے لگا کہ شاید اسد کے سامنے ہونے پر وہ دانیال اور اس موقع کو بھول سکے گی اور شاید اسد کے ساتھ ویسے ہو جائے جیسے پہلے تھی۔ اسد کے ابو نے اسد کے کہنے پر ریما کے گھر والوں سے 3 ماہ کی ڈیٹ دے دی۔ دن بعد رات کے 2:30 بج رہے تھے کہ ریما کے گھر پر دستک ہوئی۔ اتفاق سے ریما کے ابو گھر پر تھے۔ وہ دروازے پر پہنچے اور پوچھا، کون؟ جواب ملنے پر آواز پہچاننے کے بعد دروازہ کھلا تو سامنے اسد تھا۔ وہ یوں اچانک اسد کو سامنے دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہ اچانک ایسے کیسے؟ اس کو دیکھتے ہی ان کی تو آنکھیں ہڑبڑا گئیں۔ اور اسد بیٹا، خیر تو ہے؟ آپ اچانک؟ اسد کو سرپرائز دینے کی بھی عادت تھی اور اس نے سب کو 1 ہفتے کا کہا تھا، جبکہ اس کی فلائٹ دوسرے دن تھی۔ وہ ویسے تو ریما سے دور رہتا تھا اور لڑکیوں میں لگا رہتا تھا، لیکن اسے ریما پر ٹرسٹ تھا اور اس ٹرسٹ کی وجہ سے اسے پسند کرتا اور اسے پتا تھا کہ وہ کہیں بھی منہ مار لے، اس سے اس جیسی لڑکی نہیں ملنی۔ ریما کے امی ابو اس سے ملنے کے بعد اسد ریما کے روم میں گیا۔ روم میں ایک 0 واٹ بلب جل رہا تھا۔ اسد نے روم کی لائٹ آن کی اور ایک پلاسٹک چیئر لے کر ریما کے بیڈ کے پاس بیٹھ گیا۔ ریما پنک کلر کے نائٹ ڈریس میں الٹی سو رہی تھی اور اس کا چہرہ دوسری طرف تھا۔ اس کا خوبصورت جسم دیکھ کر اسد کا دل اسے چھونے کا کر رہا تھا، لیکن وہ ریما کی عادت سے واقف تھا۔ وہ بھی اس کو جگانے کا سوچ ہی رہا تھا کہ کرن، جو اسد کی بیک سائڈ پر لیٹی ہوئی تھی، آنکھ کھل گئی۔ اس نے جب ریما کی بیڈ کے قریب کسی کو دیکھا چلا اٹھی، بھوت! چور چور چور! پاپا، مما! اسد اچانک ڈر گیا اور مڑ کر کرن کو دیکھنے لگا، جو اب آنکھیں پھاڑ کر اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ایک دم ہڑبڑا گئی۔ ٹوٹے پھوٹے لفظوں کے ساتھ اس نے کہا، اسد بھائی! بند کیے چلا رہی تھی۔ ریما کے پاپا مما ان کے روم کے باہر ہی تھے۔ آواز سن کر فوراً اندر آ گئے اور بولے، کیا مصیبت ہے؟ دیکھ نہیں سکتی کہ کون ہے؟ تمہارے اسد بھائی ہیں۔ اسد نے واپس مڑ کر دیکھا تو ریما اٹھ کر بیٹھی ہوئی تھی، گور کر اسد کو دیکھ رہی تھی۔ تم کب آئے؟ جلدی سے بال سیٹ کرتے ہوئے بولی۔ کرن نے سلام کیا، بولی، سوری اسد بھائی، میں ڈر گئی تھی۔ کیوں میں بھوت جیسا لگتا ہوں؟ ہینڈسم نہیں ہوں؟ پھر وہ ریما کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ بولا، نیند میں پیاری لگ رہی تھی۔ پھر کرن سے بولنے لگا، تم مجھ سے ڈر گئی؟ اس کے خوفناک خراٹوں سے نہیں ڈرتی؟ اس کی بات سے سب ہنسنے لگے۔ ریما شرمندہ ہوتے ہوئے بولی، اور تم نے کب سے ہراٹے میں نے سن لیے ہیں؟ اسد پیار سے بولا۔ ریما شرما گئی اکثر خیالوں میں۔ پھر اسد ریما کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ اسد کافی ہینڈسم لگ رہا تھا، لیکن نہ جانے کیوں اسد اس کے سامنے تھا پر اس کا دل مطمئن نہیں تھا۔ شادی کی تیاری کا سلسلہ اگلے کچھ دنوں میں ہی شروع ہو گیا۔ ریما نے بھی نمبر بدل لیا اور کہیں دانیال اب رابطہ نہ کرے، اور ویسے بھی وہ شادی کے بعد اسد کے ہمراہ باہر جانے والی تھی۔ ریما کی بھابھی کو بھی کاشف نے ان کے ساتھ آنے کا کہہ دیا۔ دوستوں اور رشتہ داروں کی دعوتوں اور ملاقاتوں کے بعد کچھ وقت اپنی شاپنگ اور وقت ریما کے گھر دیتا، اور ویسے بھی اسد لوگوں کا گھر بھی ان کے گھر کے کچھ ہی فاصلے پر تھا۔